अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि सभी खैरियत से होंगे। उर्दू क्लास से सीकर के अंदर आपका इस्तकबाल है। आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो है फ़ेल, वर्ब, क्रिया। इन जुमलों को पढ़िए और ख़त कुशीदा लफ्ज़ों पर गौर कीजिए। ये जो सामने हमारे जुमले लिखे हुए हैं, इनको पढ़ कर के इनके नीचे जो लाइन खींची हुई है उस पर गौर करना है। तलबा क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। आपने बहुत अच्छा मज़मून लिखा। कल हम पिकनिक पर जाएंगे। ये सभी क्या है? फ़ेल हैं। और ये अलग अलग इनकी अलग अलग किस्में हैं। अलग अलग किस्में इनकी बयान की गई है इसके अंदर। तो आइए वो किस्में कौन कौन सी किस्में हैं वो देखेंगे, लेकिन इससे पहले फ़ेल के बारे में जानेंगे। फ़ेल की तारीफ हम सबसे पहले जानेंगे, उसको पढ़ेंगे कि ये ऐसे लफ्ज़ हैं जिनसे किसी काम का करना या होना होता है। ये लफ्ज़ खेलना, करना, लिखना और जाना ऐसे लफ्ज़ों से बनकर बने हैं। और इसी तरह से वो लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो उसे फ़ेल कहते हैं। किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो उसे फ़ेल कहते हैं। अब फ़ेल की किस्में देख लीजिए। फ़ेल की किस्में देख लीजिए। फ़ेल की किस्में दर्ज ज़ैल है। अलग अलग किस्में हैं और अलग अलग तरह से इसमें बयान किया गया है, बताया गया है। आपके लतीफ़े ने सबको हंसा दिया। डॉक्टर मरीज को देख रहा है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। वो बगैर सोचे समझे बोलते चले गए। बोलते चले गए, इसमें दो फ़ेल हैं, चलना और जाना। चले गए, दो फ़ेल है इसके अंदर। अब आगे देखते हैं इनकी किस्मों के एतबार, इनके जो जो किस्में हैं वो देखते हैं कि फ़ेल की कौन कौन सी किस्में होती हैं। कि हम जानते हैं कि फ़ेल के बगैर कोई जुमला मुकम्मल नहीं होता। इन चारों जुमलों में मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ेल हैं। पहले जुमले का फ़ेल हंसा दिया। आपके लतीफ़े ने मुझे हंसा दिया। ये ऐसा फ़ेल है जिसमें काम का असर सिर्फ काम करने वाले यानी फ़ाइल तक महदूद रहता है। यानी जो हंसने वाला होता है उसी तक महदूद रहता है। लेकिन क्या हंसा दिया, इसका जवाब हमें नहीं मिलता। वो फ़ेल जिसमें किसी काम का असर सिर्फ फ़ाइल तक महदूद रहे फ़ेल लाजिम कहलाता है। फ़ाइल तक जो जिसमें किसी काम का असर रहता है वो फ़ेल लाजिम कहलाता है। दूसरे जुमले का फ़ेल है देख रहा है। ये ऐसा फ़ेल है जिसका असर फ़ाइल तक महदूद नहीं रहता बल्कि मफ़ऊल पर भी इसका असर पड़ता है। मफ़ऊल पर भी इसका असर पड़ता है। यानी जिसके ज़रिए से काम किया जा रहा है उसको मफ़ऊल कहते हैं। तो इसमें डॉक्टर मरीज को देख रहा है, तो डॉक्टर तो क्या हो गया? डॉक्टर क्या हो गया? फ़ाइल हो गया। डॉक्टर डॉक्टर मरीज को देख रहा है। तो डॉक्टर तो फ़ाइल है, मरीज मफ़ऊल है। मरीज क्या है? मफ़ऊल है। इसलिए इसके अंदर ये ऐसा फ़ेल है जिसका असर फ़ाइल तक महदूद नहीं बल्कि मफ़ऊल पर भी इसका असर होता है। वो फ़ेल जिसको अपने मफ़हूम के लिए मफ़ऊल की ज़रूरत होती है। मफ़हूम यानी समझाने के लिए फ़हम से बना है मफ़हूम। फ़हम से मफ़हूम बना है। तो मफ़हूम का मतलब समझाने के लिए मफ़ऊल की ज़रूरत होती है, उसे फ़ेल मुतअद्दी कहते हैं। उसे फ़ेल मुतअद्दी कहते हैं। हमने फ़ेल लाज़िम की तारीफ़ पढ़ी और ये दूसरी किस्म फ़ेल मुतअद्दी है। तो इसके अंदर मफ़हूम के लिए मफ़ऊल की भी ज़रूरत होती है। फ़ाइल तो होता ही है इसके अंदर, लेकिन मफ़ऊल भी होता है।
اس لیے اس کو فعل متعدی کہتے ہیں. اس میں صرف فائل ہی کام کرتا ہے، اس میں فائل کے علاوہ دوسری چیز یعنی مفعول اس میں کام نہیں کرتا، مفعول اس میں نظر نہیں آتا، اس لیے اس کو فعل لازم کہتے ہیں. اگلی جو قسم ہے فعل کی وہ دیکھتے ہیں کہ تیسرے جملے میں فعل کے طور پر بس ایک ہی لفظ ہے ہوں. ایک ہی لفظ ہے ہوں. یہ ایک ایسا لفظ ہے جہاں فعل اپنی مکمل شکل میں نہیں ہے. آج میں بہت خوش ہوں، اس میں لکھا ہوا تھا نا، آج میں بہت خوش ہوں. تو اس میں جو فعل ہے وہ صرف ہوں ہے. تو یہ ایک ایسا فعل ہے جہاں فعل اپنی مکمل شکل میں نہیں ہے. مکمل شکل میں نہیں ہے. ہونا ہوتا، ہو رہا ہے، ہوتا ہے، یہ مکمل شکل ہے، لیکن ہوں یہ مکمل شکل نہیں ہے. وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا مکمل طور پر واضح نہیں ہوتا فعل ناقص کہلاتا ہے. فعل ناقص کہلاتا ہے، یعنی مکمل طور پر کسی کام کا ہونا یا کرنا واضح نہیں ہوتا ہو وہ فعل ناقص کہلاتا ہے. اسی طرح سے چوتھے جملے میں فعل ہے چلے گئے، چلے اور گئے. یہاں ایک ساتھ دو فعل استعمال ہوئے ہیں، دو کریائیں استعمال ہوئی ہیں، دو فعل استعمال ہوئے ہیں. وہ فعل جو دو یا دو سے زیادہ افعال سے مل کر بنتا ہے اسے فعل مرکب کہتے ہیں. یہ چار قسمیں الگ الگ فعل لازم، فعل متعدی، فعل ناقص اور فعل مرکب. تو ان کے اندر پہلا جو فعل لازم ہے اس کے اندر تو یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو سینٹنس ہوگا، جو جملہ ہوگا، اس میں صرف اور صرف فعل کا جو اثر ہوگا فاعل پر ہوگا. اور دوسری جو قسم ہے فعل ناقص، فعل متعدی، دوسری جو قسم ہے فعل متعدی، اس کے اندر بھی آپ لوگ دھیان رکھیں کہ اس کے اندر دونوں پر اثر ہوگا، فعل اور فاعل دونوں کی ضرورت پڑے گی. دونوں سمجھانے کے لیے جو سینٹینس کو، جملے کو سمجھانے کے لیے دونوں کی ضرورت پڑے گی، فاعل اور مفعول دونوں کی. لیکن فعل ناقص کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ فعل مکمل طور پر ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اس فعل میں کیا ہو رہا ہے، مکمل طور پر واضح نہیں ہو پاتا ہے وہ فعل، اس لیے اس کو فعل ناقص کہتے ہیں. اور اس لاسٹ والی جو قسم ہے فعل مرکب، اس کے اندر دو سے زیادہ اگر فعل کسی جملے کے اندر آتے ہیں تو وہ فعل مرکب کہلائے گا. اب فاعل، اسم فاعل اور اسم مفعول، ان تینوں کو سمجھنا ہے. اسم مفعول اور اسم فاعل تو ہم نے پڑھا تھا، اسم کی قسموں کے اندر آیا تھا. اسم فاعل اور اسم مفعول یہ دونوں اسم کی قسموں کے اندر آیا تھا، لیکن ایک تو صرف فاعل ہوتا ہے اور ایک اسم فاعل ہوتا ہے. ان دونوں کو یہاں ہم سمجھیں گے، تینوں کو سمجھیں گے ہم یہاں، اور ان میں فرق بھی دیکھیں گے کہ کیا فرق ہے اس میں. دیکھیے یہ سینٹنس دیکھیے کہ میں خط لکھ رہا ہوں. ایک سینٹنس ہے میں خط لکھ رہا ہوں، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے، فاعل ہے. احمد کتاب پڑھ رہا ہے، یہ بھی کیا ہے، فاعل ہے. حنا جھولا جھول رہی ہے، یہ بھی کیا ہے، فاعل ہے. آئیے آگے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ میں، احمد اور حنا، وہ لفظ جو کسی کام کے کرنے والے کو ظاہر کرے فاعل کہلاتا ہے. اوپر کی مثالوں میں، احمد، حنا یہ تینوں کیا ہیں، فاعل ہیں. یعنی کسی کام کے کرنے والے کو ظاہر کرے، کام کے کرنے والے کو ہی کیا کہیں گے، فاعل کہیں گے. اس میں زیادہ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سیدھا سا اس کا اگر ڈیفینیشن دیکھیں تو کام کرنے والا جو ہوتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے ہم کام کریں گے وہ مفعول ہوگا. آگے دیکھتے ہیں مفعول کو ہم. اب انہی تینوں سینٹینس کو ایک بار دوبارہ پڑھتے ہیں کہ میں خط لکھ رہا ہوں.
میں خط لکھ رہا ہوں، خط. احمد کتاب پڑھ رہا ہے، حینا جھولا جھول رہی ہے. یہ تینوں کے تینوں مفعول ہیں. یہ تینوں کے تینوں کیا ہیں؟ مفعول ہیں. اب دیکھیے مفعول کی ڈیفینیشن بھی دیکھ لیجئے. خط، کتاب، جھولا، یہ وہ الفاظ ہیں جن پر فعل کے اثر کا پڑنا ظاہر ہوتا ہے. وہ لفظ جس پر کسی فعل کا اثر پڑے مفعول کہلاتا ہے. وہ لفظ جس پر کسی فعل کا اثر پڑے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مفعول کہلاتا ہے. اوپر کی مثالوں میں خط، کتاب، جھولا، یہ تینوں کیا ہیں؟ مفعول ہیں. اسی طرح سے درزی نے کپڑے سی دیے. درزی نے کپڑے سی دیے. بڑھئی نے الماری بنائی. کسان نے کھیتی کی. شاعر نے غزل پڑھی. شاعر نے غزل پڑھی. درزی نے کپڑے سیے، خود درزی ہے اور وہ خود ہی کپڑے سی رہا ہے. بڑھئی نے الماری بنائی. کسان نے کھیتی کی. شاعر نے غزل پڑھی. ان جملوں میں درزی، بڑھئی، کسان، شاعر ایسے الفاظ ہیں جو فعل کی مناسبت سے کسی کام کے کرنے والے کو ظاہر کرتے ہیں. فعل کی مناسبت سے. اب آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. درزی، درزی کیا ہوتا ہے؟ درزی، ٹیلر، اس کا کام کیا ہے؟ کپڑے سینا. اس کا فعل کیا ہے؟ اس کا فعل کپڑے سینا ہے. تو اس فعل کی مناسبت سے اس کو یہ جو اس کا جو کام ہے اس کی مناسبت سے اس کو یہ نام دیا گیا ہے درزی. الماری بنانے والا جو ہوتا ہے، بڑھئی جو ہوتا ہے، اس کو اس کام کی وجہ سے اس کو بڑھئی بولا گیا ہے. کھیتی کرنے والے کو اس کے کام کی وجہ سے کسان بولا گیا. اور غزل لکھنے والے کو اس کے کام کی وجہ سے شاعر بولا گیا. ان جملوں میں سب کے سب جو فعل کی مناسبت سے کام کرنے والے ہیں والے کو ظاہر کرتے ہیں. فعل کی مناسبت سے دیا گیا نام اسم فاعل کہلاتا ہے. اسم فاعل اور فاعل کے اندر آپ اب فرق سمجھ چکے ہوں گے. فاعل تو کوئی بھی اگر کسی بھی طرح کا کام ہو رہا ہے اور اس کے اندر کام کرنے والا جو ہوتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے. لیکن کسی فعل کی مناسبت کی وجہ سے اس کو نام جو دیا جاتا ہے وہ اسم فاعل ہوتا ہے. ظالم نے ظلم کیا، یہ مثال اسم کے اندر دی تھی. اب ظالم کا کام کیا ہوتا ہے؟ ظالم نے ظلم کیا. ظلم کرنے کی وجہ سے اس کو ظالم کہہ رہے ہیں. ظلم کرنے کی وجہ سے اس کو ظالم کہہ رہے ہیں. اب ایک لفظ ہے معبود. معبود جس کی عبادت کی جائے. اب اس عبادت کرنے والا جو ہے جس کی عبادت کی جائے اسے معبود کہتے ہیں. تو اس کام کی وجہ سے اس کو یہاں معبود کہا گیا ہے. ان جملوں کو بھی غور سے پڑھیے. مظلوم کی مدد کرو. مظلوم کی مدد کرو. معقول بات کی تعریف ہونی چاہیے. معقول، عقل والی بات کی تعریف ہونی چاہیے. اب دیکھیے آپ اس میں مفعول کو سمجھ رہے ہیں ہم؟ دھیان سے دیکھیے. خالق اپنی مخلوق کا ہر دم خیال رکھتا ہے. خالق پیدا کرنے والا، مخلوق جو پیدا کی گئی ہے. کسی آزمودہ کو بار بار آزمانا حماقت ہے. کسی آزمودہ کو یعنی وہ آدمی جس کو آزمایا گیا یا وہ چیز جس کو آزمائی گئی اس کو آزمودہ بولتے ہیں. اور کسی آزمودہ کو بار بار آزمانا حماقت کی بات ہے، حماقت ہے. دلی کے نہ تھے کوچے اوراق مصور تھے. دلی کے نہ تھے کوچے
اوراق مصور تھے. دلی کا کوئی بھی ایسا کوچہ نہیں تھا, کوئی بھی ایسی گلی نہیں تھی جہاں اوراق مصور نہیں تھے. یہ اس کے بعد اب ہم سمجھتے ہیں کہ ان جملوں میں مظلوم, معقول, آزمودہ, مصور ایسے لفظ ہیں جو مفعول کی مناسبت سے ہیں, جو مفعول کی مناسبت سے ہیں. اب دیکھیے ڈیفینیشن پڑھیے. وہ اسم جو فعل کی مفعولی حالت کے نام کو ظاہر کرے, وہ اسم جو فعل کی مفعولی حالت کو کے نام کو ظاہر کرتا ہے اس کو اسم مفعول کہتے ہیں. فعل کی یہاں یہ بات دھیان رکھنا, فعل کی مفعولی حالت کو اگر ظاہر کرتا ہے تو اس کو مفعول کہتے ہیں. اب دیکھیے اسم مفعول اور اسم فاعل اور اسم مفعول تینوں کو ہمیں سمجھنا ہے. مثال کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں. ایک لفظ ہے نقل. یہ لفظ کیا ہے؟ نقل. نقل کرنا یہ کیا ہو گیا؟ ایک طرح سے فعل ہو گیا. سجدہ کرنا یہ بھی ایک فعل ہو گیا. عبد عبادت کرنا, عبادہ عبادت کیا, یہ بھی ایک فعل ہو گیا. حب محبت یہ بھی ایک فعل ہو گیا. محبت کرنا یہ محبت فعل ہے, عبد عبادت ہے. اور سجدہ ہے ہی, سجدہ کرتے جو ہیں. نقل کرنا. اب نقل کرنے والے کو ہم ناقل بولیں گے. کیا بولیں گے؟ ناقل. تو یہ کیا ہے؟ اسم فاعل ہے. اور نقل کرنے والے کو تو ناقل بولیں گے. جس کی نقل کی گئی ہے اس کو منقول بولیں گے. جس کی نقل کی گئی اس کو منقول بولیں گے. یہ اسم مفعول ہے. اس کی وجہ سے پڑھا نا اس کا نام, اس کی وجہ سے اس کا نام منقول پڑا, اس کی وجہ سے اس کا نام ناقل پڑا. اس لیے یہ اسم فاعل ہے اور یہ اسم مفعول ہے. دھیان رکھنا الگ سے مفعول الگ ہوتا ہے, الگ ایک تو صرف مفعول ہوتا ہے اور ایک اسم مفعول ہوتا ہے. تو وہ ہم سمجھ رہے ہیں. یہ اسم مفعول ہے اور یہ اسم فاعل ہے. سجدہ ساجد سجدہ کرنے والا. مسجود جس کو سجدہ کیا گیا. عبد عبادت بندگی. عابد عبادت کرنے والا, بندگی کرنے والا. معبود جس کی عبادت کی جائے. حب محبت کرنا, محبت. محب جو محبت کرتا ہے یعنی محبت کرنے والا. محبوب جس کی